मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर आसिफ मुबारक, कॉर्नर स्टोन चर्च से मेरा ताल्लुक़ है। मैं खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर साहब का, उनकी सारी टीम का खुदा उनमें शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि हम आज बहुत से लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए भी मेरी नेक तमन्ना है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए ज़मीन की इंतहा तक इस्तेमाल करे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम जो मोतबर है और हमारी हयात है, हमारी राहबरी है, हमारी तरक्की के लिए है। एक बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है इब्तिदा में कि खुदा का कलाम जो है, जब जब हम पढ़ते हैं, हम उस पर तवज्जो करते, गौर करते, सुनते और फिर अमल करते, हम मुबारक ठहरते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने भी कहा कि जब रूहुल कुद्दस आएगा तो वो तुम्हें वो बातें याद कराएगा ताकि तुम और ज़्यादा तरक्की करते जाओ। अब यहाँ पर मकसद ये है, बहुत सी दफ़ा हम कलाम खुदा को सुन चुके होते हैं, सुन रहे होते हैं और बहुत से खुदाम से हम इसका तजर्बा कर रहे होते हैं और हम कबूल भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब दोहराया जाता है, जब हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं, ये हमारी याददाश्त को और ज़्यादा बेहतर बनाता है और हमें इस पर अमल करने के लिए बेहतर तौर पर खुदा का रूह हमें सिखाता है। आज की जो मरकज़ी आयत होगी मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील मुक़द्दसा, उसका 5 बाब और उसकी 9 आयत से हम तिलावत करेंगे। लिखा है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। खुदा उनके ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सब बरकत पाएँ, आमीन। मेरे अजीज़ों, सुलह के ताल्लुक़ से मौजू है, बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि बनीनो इंसान जब से रोए ज़मीन पर पैदा हुआ, यानी आदम से लेकर सारी नस्ल इंसानी गुनाह के सबब से खुदा से दूर है। जब सुलह की बात करते हैं, सुलह के ताल्लुक़ से सीखना चाहते हैं, सुलह के जो है वो हम देखते हैं तरीक़ेकार को, तो सुलह की बात उस वक़्त की जाती है जबकि पहले दुश्मनी हो। अगर किसी की दुश्मनी है ही नहीं तो वहाँ पर सुलह का जिक्र भी नहीं होता, बल्कि लोग क्या है, इत्मीनान, तसल्ली और बड़ी बहाली के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है सुलह की, तो वहाँ पर ज़रूर है कि दुश्मनी का ताल्लुक है, दुश्मनी यहाँ पर मौजूद है और वो हमें नज़र आती है किस तरह, गुनाह के सबब से बनीनो इंसान खुदा के साथ दोस्ती या सुलह नहीं रखते। इसकी हमें कई एक मिसालें बाइबल मुक़द्दस से मिलती हैं, लेकिन चंद एक जो है वो उन बातों पर हम गौर करेंगे बाइबल मुक़द्दस में से, और जब हम सीखेंगे तो यकीनन हम बरकत पाएंगे, आमीन। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, 5 बाब और उसकी हम 10 आयत को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया। अब यहाँ पर हम जो बात सीख रहे हैं दुश्मनी के ताल्लुक से और सुलह के ताल्लुक से, पहले तो हमें पता चले कि हम दुश्मन कैसे हैं। जब तक यही पता नहीं चलेगा हम सुलह कैसे करेंगे। हालेलुया। अगर हम सुलह करना चाहते हैं तो हमें पता चले कि हमारी वजह क्या है दुश्मनी की, हम किस तरह से खुदा से दूर हैं। और वो कलाम खुदा हमें बताते, बावजूद दुश्मन होने के, कहते हैं अभी तो दुश्मन ही थे, लेकिन उसने, यानी कि हमारे खुदा ने क्या किया, अपने बेटे को कुर्बान किया, इसलिए कि वो हमारे साथ उसके खून के वसीला से, उसके सलीब पर चढ़ाए जाने के सबब से सुलह कर ले। अब दरमियानी कौन बना? यीशु मसीह कौन है? सुलह कराने वाला। इसलिए वो अजीम बेटा ठहरा, इसलिए उसके कहा गया ये मेरा प्यारा बेटा है, आमीन, हालेलुया। अब मेरे अजीजों, जितने भी इस ताल्लुक से बात करते हैं, लिखा है मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं
یہ بائبل مقدس کی بات ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اب میرے عزیزو، جب مزید ہم اس کو آگے جب چل کے دیکھتے ہیں تو آدم سے لے کر پوری نسل انسانی جو ہے وہ گناہ کی دلدل میں ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح ناصری دنیا پر آئے، روئے زمین پر وہ پیدا ہوئے کفارے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے کفارہ دے کر خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کا رشتہ جو ہے وہ قائم کر دیا، دشمنی کی دیوار گرا دی، اور صلح اور سلامتی اور دوستی کے لیے وہ درمیان میں کھڑا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس صلح، عظیم صلح کی بات کرتے ہیں کہ پچھلا گناہ تو ختم، پچھلا گناہ کی جو باتیں ہیں وہ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلے سے وہ سارے گناہوں کو دھو ڈالا اور ہماری صلح باپ کے ساتھ کروا دی۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور بیچ میں بات آتی ہے کہ پھر کیوں ہم مجرم ٹھہرتے ہیں، کیوں ہم دشمن ہیں، ابھی بھی دشمنی ہے، ابھی بھی کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے ہے کہ یوحنا کی انجیل مقدسہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ بات ملتی ہے، ترتیب ملتی ہے، تاکہ ہم سیکھ لیں کہ آیا ہمارا کردار، ہماری باتیں، ہمارے کام جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ بار بار ہمیں موقع ملتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم آگے نہیں بڑھتے، صلح کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، یوحنا کی انجیل مقدسہ 3 باب اور اس کی 18 آیت سے میں خداوند کے کلام مقدس سے پڑھتا ہوں، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ یہ اب یہاں پر میرے عزیزو، ہم یہاں پر آگے پھر سے ایک دفعہ مجرم بن رہے ہیں۔ صلح کا دروازہ ہمارا خداوند یسوع ہے، زندگی کا دروازہ ہمارا خداوند یسوع ہے۔ جو کوئی اس سے داخل ہوگا وہ زندگی پائے گا، وہ صلح کرے گا۔ اور مقدس یسایا نبی فرماتے ہیں، یسایا نبی کا صحیفہ اگر دیکھیں 27 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ 5 آیت پر اس طرح لکھا ہے، 5 آیت اس طرح ہے، پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، ہاں وہ مجھ سے صلح کرے۔ یہ خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، اور مقدس یسایہ کی معرفت جب یہ کلام ہوا تو میرے عزیزو یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے خدا نے کلام کیا۔ جب جب اسے دہرایا جاتا ہے، یہ روح القدس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں پھر ان باتوں کو کیا کرے، دہرا کر یاد کرائے تاکہ ہم بھول نہ جائیں۔ ہم ان باتوں پر توجہ کرتے ہوئے کہ خدا نے کیسے کیسے اور کس طرح سے کلام کیا، دشمنی کہاں پر ہے، صلح کیسے کر سکتے ہیں، یہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر دشمنی رہے تو پھر کیا ہوگا؟ سزا۔ لکھا بائبل مقدس میں، یوحنا کی انجیل مقدسہ میں یوں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اگر تم بیٹے پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ جو اس نے کام کیا اس کے نام پر، اس کی خوشخبری کے کلام پر ایمان نہیں لاتے، اب لکھا جاتا ہے بائبل مقدس میں، فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تم اپنے چال چلن سے صلیب کے دشمن ہو، کیونکہ اس کی پیروی کرتے نہیں، اس کے مطابق چلتے نہیں، اس پر ایمان لاتے نہیں، تو دشمنی تو پھر دوبارہ قائم ہو جاتی ہے۔ خدا ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم نکلیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور مقدس یسایہ کہتا ہے کہ ہاں اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑنا چاہتا ہے، اگر کوئی زندگی پانا چاہتا ہے، اگر کوئی ہمیشہ کی راحت پانا چاہتا ہے، شفا پانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ مجھ سے صلح کرے۔ خداوند فرماتے ہیں ہاں وہ مجھ سے صلح کرے، نہیں تو دشمنی قائم رہے گی۔ اس کے لیے بائبل مقدس ہمیں بارہا تنبیہ کرتی ہے، اور لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اب جتنے بھی اس صلح کے بند میں ہیں، صلح کرانے کے چکروں میں رہتے ہیں کہ ہم کلیسیا کی، بنی نوع انسان کی جہاں جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے وہاں تک ہم کیا کر سکیں؟ صلح کرا سکیں۔ اور یہ عزیزو یقیناً آپ پہلے بھی سنے ہوں گے یہ باتیں، یہ سنتے رہے ہوں گے، اس کے اوپر توجہ رہی ہوگی، ہو سکتا بھول گئے ہوں،
ہو سکتا ہے آپ نے کسی بھی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن آج جب آپ یہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں کہ میں تو بھی دشمن ہوں، میرے اندر تو بہت سی خامیاں پائی جاتی ہیں اور خدا کا میں پسندیدہ نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کلام چال چلن میں باتوں میں کیا ہیں؟ صلیب کے دشمن بنے ہیں۔ کس لیے؟ آج اگر ہم دیکھیں صلح کی بات، اب یہ ترتیب جو ہے، یہ وعدے جو ہیں، وہ خدا نے اپنے نبیوں، رسولوں، شاگردوں کے سبب سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ مقدس یسایہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں صلح کرنی ہے، رسول بھی کہتے ہیں ہاں صلح کرنی ہے، یسوع خود بھی کہتا ہے مقرر کرتا ہوں جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں کیا کرو؟ باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ جو کوئی قبول کرتا ہے خدا کے کلام کو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت سے قبول کریں گے، اور جتنے اس بات کو، اس کلام حق کو قبول کریں گے وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ایک ہمیں تمثیل میں ملتی ہے ایک بات، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے 12 تمثیلوں کے اندر بات کی۔ لوکا کی انجیل مقدسہ اس کا ہم دیکھتے ہیں 19 باب اور اس کی 11 آیت میں ایک امیر آدمی کی تمثیل ملتی ہے، ایک امیر آدمی کی تمثیل ملتی ہے جن کو کہ دشمنی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ خداوند وہ سکھاتے تمثیل کہ ایک امیر آدمی، بادشاہی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح تمثیل دیتے کہ ایک امیر آدمی تھا، وہ چلا کہ جا کر کیا کرے؟ بادشاہی حاصل کرے، اور اس نے پہلے کیا کیا؟ اپنے خادموں کو، جو قریبی لوگ تھے، ان کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں ایک ذمہ داری سونپتا ہوں۔ ان سب کو بلایا اور ان کو اشرفیاں دیں، اور جس وقت اس نے ان کو اشرفیاں دی، کہا کہ میرے آنے تک کیا کرنا؟ لین دین کرنا، کاروبار کرنا۔ اور جس وقت وہ چلا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں ایک بادشاہی کے لیے جاتا ہوں اور ایک بادشاہی حاصل کر کے آتا ہوں۔ اس شہر کے لوگ جو تھے، انہوں نے جب امیر آدمی نکلا ہے شہر سے تو اس کے پیچھے قاصد بھیجے، ایلچی بھیجے، اور کہا کہ تو جو ہے واپس مت آنا، کیونکہ ہم تجھے اپنے بادشاہ کے طور پر قبول نہیں کریں گے، ہم تجھے رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم تجھے بادشاہ کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ تو جب وہ چلا جاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد بادشاہی پر قبضہ کر کے اور جیت کے فتح پا کر جب واپس لوٹتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ملازموں کو بلاتا ہے کہ ہاں اب نوکروں کو بلایا ہے، اور کہتا ہے کہ آؤ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ پہلا آیا، اس نے کہا کہ تم نے مجھے جو اشرفی دی اس سے میں نے 10 اشرفیاں بنائی۔ دوسرے سے کہ تو نے کیا کیا؟ وہ بولتا ہے میں نے 1 اشرفی سے 5 اشرفیاں بنائی۔ اور جس نے 10 اشرفیاں بنائی اس کو کہا، بادشاہ کہتا ہے کہ شاباش اچھے نوکر، میں تجھے 10 شہروں پر حاکم مقرر کروں گا، مختار مقرر کروں گا۔ پھر 5 سے کہتا ہے کہ شاباش تو نے کیا کیا ہے؟ بہت اچھا کام کیا ہے، اب تو کیا کرے گا؟ 5 شہروں پر تو کیا کرے گا؟ مختار ہوگا۔ اور ایک ایسا آیا کہ اس نے رومال کھولا اور کہتا ہے مالک، اے بادشاہ، میں جانتا تھا کہ تو بڑا سخت آدمی ہے، میں نے جو تیری اشرفی تھی اس کو میں نے سنبھال کے زمین میں دبا دیا تھا، رکھ دیا تھا، اور جو تیرا ہے وہ لے لے۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ تو اپنی ہی باتوں میں مجرم ٹھہرا اور تو سزا کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو جانتا ہے کہ تیرا مالک جو ہے سخت آدمی ہے، وہ جہاں پر نہیں بکھیرتا وہاں سے اکٹھا کرتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے کہ تو سزا کے لائق ہے، تو مجرم بن چکا ہے، کیونکہ تو مانتا بھی نہیں اور کام بھی نہیں کرتا۔ قبول کرتا ہے کہ مالک سخت ہے لیکن کام نہیں کرتا، اسے بھی سزا مل رہی ہے، ملے گی۔ اور پھر کہا کہ جتنے پسند نہیں کرتے کہ میں بادشاہ بنوں، ان سب میرے دشمنوں کو لاؤ اور یہاں پر لا کے میرے سامنے انہیں قتل کرو۔
تو کیا یہ نکما نوکر جو ہے یہ بھی بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا، یہ بھی دشمنوں کے ساتھ شامل ہوگا، کیونکہ سزا کے لیے اس کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو جتنے بھی صلح کرانے والے ہیں، کوئی باپ اپنے بیٹوں کو نہیں مارتا جب تک کہ وہ ایسی سزا کے لائق یا مار کھانے کے لائق کام نہ کرے۔ کون والد ہے جو اپنے بچے کو بے فضول مارتا ہوگا یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوگا؟ تو یہ جو بات ہے مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، اور جو بیٹے کہلائیں گے وہ اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ان تمثیلوں کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ، یہ ہے صلح اور دشمنی کی باتیں۔ جو دشمن ہے انہیں وہ کہتا ہے میرے سامنے لا کر کیا کرو؟ قتل کرو۔ اب یہاں پر میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دشمنی تو بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب ہم صلح کے تعلق سے کچھ باتوں کو جانیں گے، کچھ باتوں کو سیکھتے ہیں صلح کے تعلق سے، تاکہ ہم جان سکیں کہ میں انفرادی طور پر اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کروں، اس کی خوشخبری پر ایمان لاؤں، یعنی کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے واسطے مرا، 3 دن وہ قبر میں رہا اور پھر جی اٹھا۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام جو ہم سنتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر عمل نہ ہو تو وہاں پر پھر کمی ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس نوکر کی طرح جو ساتھ ساتھ تو ہے، جانتا بھی سب کچھ ہے، لیکن کام نہیں کرتا، وہ بھی دشمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارے لیے صلح کا پیغام رکھتی ہے تاکہ ہم صلح کریں۔ خداوند قادر مطلق خدا فرماتا ہے کہ ہاں، اگر کوئی توانائی چاہتا ہے، اگر کوئی زندگی چاہتا ہے، اگر کوئی ہمیشہ کے لیے جینا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ مجھ سے صلح کرے۔ ہاں، وہ مجھ سے صلح کرے، نہیں تو وہ دشمن کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ آؤ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، تم تو بادشاہی کے وارث ہو، تم تو بادشاہی میں شریک ہو جاؤ۔ اور جو دشمن ہے کیا کہے گا؟ انہیں آگ کی جھیل میں ڈالا جائے، آگ کی بٹی میں ڈالا جائے، جہاں پر یہ سزا پائیں گے، موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب میرے عزیزو، اب صلح کی ہم بات کرتے ہیں، صلح کی طرف چل رہے ہیں، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں۔ اب صلیب کے دشمن جسمانی چیزوں کے پیچھے جو چلتے ہیں وہ صلیب کے دشمن ہیں، وہ ہمیشہ صرف دنیا ہی کی سوچتے ہیں، اس لیے دشمنی برقرار ہے۔ اب اگر ہم اپنے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روحانی زندگی جینی پڑے گی، روح کے طور پر ہم اس چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ہم میل ملاپ کریں گے۔ 2 کرنتھیوں اس کا ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، 2 کرنتھیوں اس کا ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے 5 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کو، کیونکہ یہ ہماری رہبری کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ اس کی 19 آیت سے پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا جو اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ بائبل مقدس کہتی ہے مطلب یہ ہے کہ خدا نے کیا کیا؟ مسیح میں ہو کر کیا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لیا ہے، ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لیا ہے، اور ان گناہوں کو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان دکھوں کو ہمارے ذمہ نہیں لگایا، بلکہ اس نے میل ملاپ کا پیغام جو ہے وہ ہم خادموں کو سونپ دیا ہے۔ جتنے بھی اس گواہی پر، اس کلام پر عمل کریں گے تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ مقدس پالس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدمت سونپی گئی، کیا؟ میل ملاپ کے لیے۔ جو دشمن ہیں ان کو جب صلح کروائی جاتی ہے تو ضرور ہے کہ ان کا میل ملاپ ہو،
اور درمیانی جو بنے ہیں وہ ہیں، کہتا ہے پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا کیا کرتا ہے؟ التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں، خدا سے میل ملاپ کر لو۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا سے کیا کر لو؟ میل ملاپ کر لو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے اس میں خون اور گوشت شریک نہیں ہوں گے، بلکہ ہم روح کے طور پر جانے والے ہیں۔ اور جتنے بھی اس کلام کی مخالفت میں ہیں، جتنے بھی اس نئے جیون کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لو۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ تم سب نے جتنوں نے اس کے دامن کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا، اس کو پہن لیا ہے۔ اب کیا ہے میرے عزیزو؟ اس کے ساتھ جب ہم نے زندگی کے عہد کر لیے، کہتے ہیں پالوس رسول رومیوں کی کلیسیا کو کہتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ جب مر گئے، یعنی کہ بپتسمہ کے عہد کے طور پر مر گئے، تو جب تم زندہ کیے جاؤ گے تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جس نے اسے زندہ کیا، وہ تمہیں بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر میل ملاپ کی بات جو ہے وہ آ گئی خادموں پر، بیٹوں پر۔ میں درخواست کرتا ہوں تمام ان لوگوں سے جتنے مسیح میں ہیں، وہ اگر مبارک بننا چاہتے ہیں، وہ اگر ترقی پانا چاہتے ہیں، وہ اگر بیٹے کہلانا چاہتے ہیں، تو وہ صلح کرائیں۔ ہم صرف جسمانی صلح کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے تمثیلوں میں بات کی ہے، ہمیشہ جسمانی بھی بات سامنے آتی ہے اور آسمانی بھی، کیونکہ روحانی طور پر یہ بات ہو رہی ہے۔ صرف جسمانی صلح کرانے والوں کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ جو صلح کی بات ہو رہی ہے یہ روحانی طور پر روحوں کے باپ سے صلح کی بات ہو رہی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ کیا کریں؟ سب صلح کر لیں۔ کہ پالوس رسول جس طرح کہتا ہے کہ ہمیں خدمت سونپی گئی، تو ہم خادموں کو یہ خدمت سونپی گئی ہے کہ ہم مسیح میں نئے طور پر زندگی پائیں، کیونکہ کیا کہا گیا کہ جب تک تم روح اور پانی سے دوبارہ نہ پیدا ہو چکو، اس وقت تک تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، ہمیشہ کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم نے توانائی پانی، ہم نے قوت پانی، ہم نے زور پانا ہے، اور ہم نے خدا کے ساتھ ہمیشہ اس کے بیٹے بن کر رہنا۔ تو میرے عزیزو، صلح کے لیے تیار ہوں، اور جتنے بھی اس بات کی مخالفت میں ہیں، جتنے بھی اس صلح میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، کہ بائبل مقدس میں ہم بپتسمے کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ یہ ایک صلح کا دروازہ ہے۔ ہم نے یسوع میں داخل ہونا ہے، یسوع کے ذریعے ہی ہماری صلح ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی تک لے کر جائے گی۔ میرے عزیزو، جتنے بھی اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے دشمن بن رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں اور توانائی پائیں۔ خدا کا روح یہ چاہتا ہے کہ آپ دشمنی سے دوستی کی طرف جائیں، اور یہ خدمت خدا نے اپنے خادموں کو دی ہے، خدا نے اپنے لوگوں کو دی ہے، تاکہ وہ کیا کریں؟ آپ کی صلح خداوند سے کروائیں۔ ایک آخری چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری اور ترقی کی بات ہے۔ اس لیے لکھا ہے رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط 5 باب اور اس کی پہلی آیت، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر ہم قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، ہم خدا کے ساتھ مسیح یسوع میں ہو کر صلح کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اگر آپ بیٹے بننا چاہتے ہیں تو صلح کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں، سلامتی کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں، تاکہ بہت سی جانور روحوں کو ہم خدا کے پاس لا سکیں، زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ خداوند مہربان جلالی باپ، لشکروں کے خدا، تیری حضوری میں جھک کے شکر گزاری کرتے ہیں
کہ اب آپ نے اپنے کلام اپنے نام کے لیے پیرے خداوند پاک خدا اپنے لوگوں کو تیاری اور بیداری بخشی پیرے خدا، اور اب آپ چاہتا ہوں پیرے خداوند یسوع ناصری تیرے لوگ پیرے خداوند پاک خدا تیرے کلام کو لے کر پیرے خداوند جو گریس نیٹ ورک اور تیرا خادم بندہ پاسٹر دانش پیٹر اور ان کی ٹیم جو کام کرتی پیرے خدا ان کو بڑی برکت دے، تیرے کلام کو لے کر گھر گھر پہنچائیں پیرے خداوند، اور ان تک جہاں تک کلام نہیں پہنچ سکا اے خداوند آج کے کلام کی یہ آواز تیرے ادنا خادم کی آواز بہت سی جانوں کے لیے ترقی، برکت اور بحالی کا سبب ٹھہرے، اور اپنے جلال کے لیے تو اور زیادہ حکمت نہیں اور زیادہ استعمال فرمانا، مسیحا مصلوب کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔